Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है इन द हिस्ट्री में. So today we will discuss about अगस्त ऑफर. इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शंस है. इंट्रोडक्शंस में दरअसल ऐसे है कि जब 8 अगस्त 1940 को जब ब्रिटिश की जो जंग थी वो शुरू में ही थी कि हिंदुस्तान के जो वायसरे थे उस वक़्त लॉर्ड लिनलिथगो ने शिमला एक जगह का नाम है उसी पर एक ऑफ़र दिया. उस ऑफ़र को एज अ नाम निहाद के तौर पर अगस्त ऑफ़र की, यानी कि इसको अगस्त ऑफ़र के नाम से जाना जाता है. सो दरअसल एक न्यू सजेशंस के साथ, एक न्यू पर्पस के साथ, जिसमें मज़ीद जो हिंदुस्तानी थे उनको शामिल करने के लिए, यानी कि इस जंग में उन्होंने भी हिस्सा लिया, हिंदुस्तानियों को इन्वॉल्व करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल की तोसी की, एक बड़े पैमाने पर उन्हें भी शामिल कर दिया. यानी कि मशारती जंगी की जो कौंसिल है उसके क़याम का वादा भी किया गया था. दरअसल इस जंग में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ आए ही इसी वजह से थे कि उन्होंने अपने डिमांड्स इसके सामने रखे थे. तो अक़लियतों के जो राय थे उसको पूरा वज़न देना, और जंग के बाद जो वादा किया था, जंग के ख़ात्मे के बाद अपना आइन बनाने के हिंदुस्तान वाले कह रहे थे, कांग्रेस कह रहे थे कि यानी कि जब एंड हो जाएगी वर्ल्ड वार 2 तो हम अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएंगे, तो उसके राइट्स को कंसीडर करने के लिए आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा, ब्रिटिश को कहा था उन्होंने. बदले में जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि हिंदुस्तान की जो ऑल ग्रुप्स हैं, उनके ऑल एसोसिएशंस हैं, उनकी कम्युनिटीज़ हैं, वो ब्रिटिश की जंग कोशिशों में उनकी कोऑपरेशन करेंगे उनके साथ. दरअसल ऐसे है डियर्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने गुस्से में आकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और उनका गुस्सा इस बात पर था कि जो लॉर्ड लिनलिथगो है 1939 को जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाती है तो 3 सितंबर में बिना किसी पूछे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में धकेल दिया था इंडिया को. इसी वजह से तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई सजेशंस नहीं ली है, ऐसे ही लॉर्ड लिनलिथगो ने हमें धकेल दिया है जंग में. सो 1940 में, मार्च 1940 में कांग्रेस एक, यानी कि सीज़न होता है, एक सेशंस होता है कांग्रेस का. कहाँ पर होता है? वो बाहर में होता है. वहाँ पर यहाँ पर एक टॉपिक उठता है कि देखो यार, मिनिस्ट्रीज से तो हमने रिज़ाइन कर दिया, कांग्रेस ने कहा वहाँ जलसे में कि मिनिस्ट्रीज से तो हमने, चलो ठीक है, हमने रिज़ाइन कर दिया. अब किसी ने कोई सोचा है कि आगे हमें करना क्या है? यानी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बार बार उठ रहा था कि व्हाट शुड बी कांग्रेस नेक्स्ट स्टेप. ये बार बार वहाँ पर टॉपिक उठ रहा था, लेकिन काफ़ी इस टॉपिक पर डिसीजन हुई. इसके बाद जो रेजोल्यूशंस पास की गई कि हम जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, यानी फिर उन्होंने डिमांड्स अपने रखे, एक रेजोल्यूशंस पास किया गया उनका भी. हम जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड्स रखते हैं, एक मुतालबा रखते हैं कि कांग्रेस अभी भी उसको, यानी को ब्रिटिश को वर्ल्ड वार 2 में सपोर्ट कर सकती है अगर आप हमारे सेंट्रल में सपोर्ट कर सकती हैं तो, वर्ल्ड वार को सपोर्ट कर सकती हैं ब्रिटिश को अगर आप हमारे जो सेंट्रल है उसमें एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप करा दो. तो फिर क्या हुआ कि वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने उसके जवाब में एक प्रपोजल दिया. इस प्रपोजल को ही अगस्त ऑफर कहते हैं. डियर, मैंने यहाँ पर बताया ना कि अगस्त ऑफर किसको कहते हैं, तो मैंने बैकग्राउंड बताया इन डिटेल्स में कि उन्होंने पर्पस रखे थे, उन्होंने वादे रखे थे. पहला पॉइंट यही था. फिर इसने उनको एज अ पर्पस, अगस्त को जो ऑफर्स था उसको कहा जाता है, उसने प्रपोजल दिया. एक वाइट पेपर की फॉर्म में इशू किया गया था, इसको एक वाइट पेपर की फॉर्म में इशू किया गया था. इस ऑफ़र के पीछे जो वायसरे है ना, उसकी इंटेंशन ये भी थी कि अगर इंडिया पॉलिटिकल पार्टी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती हैं
تو برٹش کی جو گورنمنٹ ہے نا World War II میں انڈین کا ہول ہارٹیڈ سپورٹ مل سکتا ہے کس کو؟ برٹش کو۔ دیکھو ڈیئرس، دیکھو ویورس، مسلم جو لیگ ہے اور پرنسس جو اسٹیٹ تھی اس وقت، وہ برٹش گورنمنٹ کو World War II میں پہلے سے ہی سپورٹ کر رہی تھی۔ اگر کانگریس میں برٹش گورنمنٹ کو سپورٹ کر لیتی تو زیادہ لوگ آرمی جوائن کر لیتے نا اسی وقت، تو اسی سے برٹش گورنمنٹ کو جیتنے میں بہت ہی ہیلپ مل سکتی تھی۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ جس کو میں نے بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا۔ تو لین لیتھگو جو تھے اس نے ہندوستان کی دفاع پر، ہندوستان کے فائدے کے لیے جو پبلک کا کنٹرول ہے نا کانگریس پر رکھا، یعنی کہ راج تعطیل کو حل کرنے کی، ایک بڑے پرابلمس کو سلیوشنز کرنے کی اس نے کوشش کی۔ عوام کی رائے سے، ان کی رائے پوچھی گئی عوام کی۔ سو لین لیتھگو نے اپنی جو سجیشنز اور پرپوزل کو دوبارہ دہراتے ہوئے پیش کیا کس کو؟ اگسٹ آفر کو، کہ آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو جو الگ کرنے والے جو ان کے تھاٹس ہیں، ان کے آئیڈیاز ہیں، ان کے اختلافات کو کسی بھی امپورٹنس کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہی ختم کیا جانا چاہیے، ان کے آئیڈیاز سیپریٹ ہونے چاہیے جاوے۔ سو بہرحال وائسرے نے آخرکار اعلان کر ہی دیا کہ جو برٹش حکومت ہے نا، اب حکومتی جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ حکومتی تبدیلیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ریڈی ہے اور پریپیئر ہے۔ جو ہندوستانی رائے عامہ، اس کی جو پبلک ہے، اس کی رائے پوچھی جائے گی اور جنگ کے طرز عمل سے ہندوستانیوں کو بھی جوڑ دیا جائے گا۔ ڈیئر ابھی پریفیس ہے، دراصل اس میں جو پیش لفظ تھا اگست آفر میں، سو مئی 1940 میں جب برٹش حکومت کی تبدیلی اس وقت ہوئی 1940 کو، جب ونسٹن چرچل وزیر اعظم بنے، پرائم منسٹر بنے، جب ونسٹن چرچل اس وقت پرائم منسٹر بنے، اسی وقت یعنی کہ برٹش کی حکومت میں تبدیلی آتی گئی۔ 1940 سے لے کر 1945 تک وہ پرائم منسٹر رہے۔ جون میں فرانس ہے وہ زوال پذیر ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، معدوم ہو رہا تھا۔ سو زوال نے برٹش کو ایک نازی قبضے کے فوری خطرے میں اسی وقت ڈال دیا، بڑے خطرے میں ڈال دیا جب فرانس زوال ہو رہا تھا، چونکہ جنگ جو احتیاطی تھے، جنگ میں جو آرمی تھے، ان کے نقطہ نظر سے یہ جو جنگ ہے نا ایک خطرناک موڑ لے رہی تھی۔ سو انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے جو اس کے مطالبات تھے اس کو سافٹ کر لیا، کیونکہ یہ جنگ تو اب خطرے کی طرف جا رہی ہے، اور جنگ میں جو کوپریشن ہے وہ بھی انہوں نے پیشکش کی ہندوؤں نے۔ اگر ہندوستان میں اتھارٹیز کی منتقلی عبوری حکومت کو کی جاتی ہے، وہاں پر ہندوستان میں جو اتھارٹیز ہے وہ فی الحال عبوری حکومت یعنی کہ چند ہی دن کی، فیو ڈیز کی یعنی کہ ہوتی ہے، ایز اے اوریجنل گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہ دی جاتی ہے۔ سو ان مطالبات پر جو برٹش حکومت ہے ان کا جو ریئیکشنز ہوتا ہے، اس وقت کے وائسرے لارڈ لین لیتھگو کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھا اس وقت، جسے اگست آفر کہا جاتا ہے، جو اس وقت اس نے دیا تھا لارڈ لیتھگو نے۔ سو ڈیئرس، یہاں پر لکھا ہوا ہے اگست آفر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوستانوں میں یعنی کہ سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں تو ویٹو پاور میں ایسے ہے جو اقلیت ہے نا، ان کی رضامندی کے بعد آئندہ کوئی بھی آئین منظور نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط تھی ویٹو میں کہ کوئی بھی آئین وغیرہ وہ نہیں کیا جائے گا منظور ان کے بعد، یعنی کہ ویٹو پاور فار مینورٹی، یعنی کہ مینورٹی میں جو لوگ تھے ویٹو پاور تھا ہی ان کے لیے۔ دوسرا آتا ہے کہ وار ایڈوائزرس، یعنی کہ یہ وار تھی نا، بہت ہی وار میں ایسے کیا گیا کہ جو ہندوستان تھے وہاں کے لوگ، ان کو بھی برٹش میں انوالو کرنے کے لیے لین لیتھگو وائسرے نے اسٹیٹمنٹ دیا اور اعلان کر دیا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ سو پھر جو ایگزیکٹو کونسل آف وائسرے تھی، ایگزیکٹو جو کونسل تھی اس میں برٹش ممبر کے مقابلے، جب ادھر برٹش ممبر ہی بیٹھتے تھے نا ایگزیکٹو کونسل میں، تو ان کی جگہ پر ان کے مقابلے ہندوستانیوں کو رکھنے کی بھی تجویز پیش کی گئی تھی۔
سو انڈین جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے، ہندوستانوں کی جو دستور ساز اسمبلی ہے، وہ کانگریس کا آئینی ساز اسمبلی کا مطالبہ مان لیا گیا اس وقت۔ سو ڈیئرس، یہ تھے اگست آفرز کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ان ڈیٹیلس میں آگے لکھے ہوئے ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں۔ سو سب سے پہلے جو انڈینس اسمبلی ہے، اس میں دستور ساز اسمبلی میں دراصل جو کانگریس ہے نا، انہوں نے ان کے کانسٹیٹیوشن ساز اسمبلی کا جو ڈیمانڈس تھی وہ مانا ان کا کانگریس کا، آخرکار برٹش نے مان لیا، اور پہلی بار فار دا فرسٹ ٹائم ہندوستانیوں کا آئین بنانے کا ان کو رائٹس دیا گیا، ان کو کنسیڈر کیا گیا، ان کو بھی یہ رائٹس مل گیا کہ وہ اپنا آئین بنا سکتے ہیں، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری۔ سو یہ بھی پہلی بار ہوا کہ یعنی فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ، اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ ڈومینین کا درجہ واضح طور پر پیش کیا گیا ہندوستانیوں کے لیے۔ سو ابھی ہم آتے ہیں ایگزیکٹو کونسل آف وائسرے۔ اس وقت جو ایگزیکٹو کونسل میں تو ممبرس تھے ہی برطانیہ کے، برٹش کے ہی ممبر تھے، لیڈرز تھے، تو برٹش کے مقابلے میں، ممبرس کے مقابلے میں ہندوستانیوں کو رکھنے کی تجویز بھی اسی وقت پیش کی گئی۔ وار ایڈوائزری کونسلز، یعنی جو جنگی مشاورات تھی کونسل۔ سو برطانیہ کے ساتھ جو برٹش اس وقت جنگ لڑ رہی تھی، ایز اے ڈومینس کے طور پر ان کا مطالبات تھے، پھر ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا، کیونکہ انہوں نے تو منسٹریز سے بھی یعنی کہ استعفیٰ دے دیا تھا، ریزائن کر دیا تھا، تو ان کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا، پھر اجلاس کر کے انہوں نے یہ سوچا تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے جب ان کے ساتھ مطالبات رکھے برٹش کے ساتھ کہ ہم بھی آپ کا مدد دیں گے اس ورلڈ وار 2 میں، تو اسی وجہ سے پھر ان کو بھی شامل کیا گیا اس جنگ میں، یعنی کہ برطانیوں کے ساتھ ہندوستان کو بھی شامل کیا گیا اس جنگ میں۔ سو ویٹو پاور آف مینورٹی، یعنی کہ ویٹو پاور اقلیتوں کی جو رضامندی ہوگی، جو کم لوگ ہوں گے، ان کی رضامندی کے بغیر آئندہ کوئی بھی جو آئین ہوگا نا، وہ منظور کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ہم آتے ہیں کنڈیشن، اس وقت حالات کیا تھے۔ اس صورت میں یعنی شرط جنگ کے بعد، جب جنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تمام وعدے پورے کیے جائیں گے، ہندوستان کے جو مطالبات ہیں جو ہندوؤں کے، وہ بھی پورے کیے جائیں گے، اور وہ بھی صرف اس صورت میں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بھی ان کے ڈیمانڈز اس صورت میں پورے کیے جائیں گے جب تمام کمیونٹیز اور پولیٹیکل فریقین، ان کی جو ایسوسیشنز ہیں، ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ہندوؤں کی، وہ اس جنگ کی کوششوں میں اگر وہ انگریزوں کا ساتھ دیں گی تو پھر ان کے بھی مطالبات پر نظر رکھی جائے گی یا ان کے مطالبات مانے جائیں گے۔ سو ڈیئر، ابھی آتے ہیں پولیٹیکل ریئیکشنز۔ اس وقت پولیٹیکل ریئیکشنز کیا تھا، جو سیاسی استقبالیہ کیا تھا، ریئیکشن میں نے کہا ریسیپشن ہے، جو اس وقت پولیٹیکل ریسیپشنز تھا یعنی کہ استقبالیہ۔ سو کانگریس جو تھی اس نے برٹش کی حکومت کے ارادوں پر بھروسہ کر لیا نا کہ برٹش ہمارے جو ڈیمانڈس ہیں وہ پورا کر لے گی، اس پر بھروسہ رکھ لیا۔ ایز اے رزلٹ میں لین لیتھگو نے آخرکار ریکارڈ کیا، آخرکار لین لیتھگو نے یہ نوٹ کیا کہ جو برٹش حکومت ہے نا، وہ ہندوستان کے لیے ایز اے پیس اینڈ کمفرٹیبلس، امن و سکون کے لیے اپنی جو ان کی جو پریزنٹ اوبلیگیشنز تھی اور رسپانسبلٹی، اس کو کسی بھی ایسے نظام حکومت کو منتقل کرنے پر غور کر سکتی ہے، یعنی کہ برٹش ہندوؤں کے ڈیمانڈس پر بھی نظر رکھے گی تاکہ ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ امن و سکون کے لیے اور ان کی ذمہ داریاں پوری کی جا سکیں، جس کے جو اختیار ہیں اس سے ہندوستان کی جو قومی زندگی ہے نا، ان کی جو نیشنل لائف ہے، اس میں بڑے اور طاقتور عناصر براہ راست انکار کر رہے ہوں، یعنی کہ بڑے لوگ ہی برٹش کے انکار کر رہے تھے ان ڈیمانڈ سے، تو وہ پھر لین لیتھگو واز اے جینیس پرسن آن دیٹ ٹائم. لین لیتھگو واز اے loyal personality on that time for the ہندوستان کے لیے وہ ایک بڑی جینیس پرسنالٹی اور لویل تھے، ایک سچے آدمی تھے. سو مزید اگر دیکھا جائے، یعنی کہ مزید اگر دیکھا جائے تو برٹش کی جو سلطنت تھی اس کے طور پر وہ تو جرمنیوں کے خلاف اپنی جنگ میں پہلے سے ہی وہ تو بزی تھے، جرمنیوں کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے، ایز اے وار تھی. تو ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں، ہندوستان میں جو کانگریسی جو پرابلمز تھے ان کی سلیوشنز کے لیے، کانگریس کے پرابلمز کو سلیوشنز کرنے کے لیے
یہ دور تو یہ ڈیوریشنز تو نامناسب تھی نا، کیونکہ وہاں پر برٹش کی حکومت تھی اور برٹش تو اس وقت جرمنی سے وار لڑ رہی تھی، فائٹ کر رہی تھی، تو اسی وجہ سے یہ مسائل بات کرنے کے نہیں تھے وسائل پر۔ اسی لیے لین لیتھگو نے کہا کہ ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشنز ہے وہ مستقبل میں ایک بار جنگ ختم ہونے کے بعد ایک دستور ساز، اس نے کہا لین لیتھگو نے کہ جو ہندوستان کے جو ہندو لوگ ہیں نا وہ کانسٹیٹیوشنز تو بنائیں گے، اس پر ہم غور کریں گے، ایک بار جنگ تو ختم ہونے دیں، ایک بڑی دستور ساز اسمبلی کے قیام سے حل کیا جا سکتا ہے، آپ کے پرابلمز کو سلیوشنز کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہندوستان کے یعنی کہ ہندوستان کی جو قومی زندگی میں اہم عناصر تھا وہ نمائندہ تھا، یعنی اہم عناصر ایک نمائندہ رکھتا تھا۔ 21 اگست کو کیا ہوتا ہے کہ 1940 کو وردھا ایک جگہ ہے، اس میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے، وہیں پر جو کام کرتی ہے ایز اے کانگریس کے لیے۔ تو پھر آخر کار اس پیشکش کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ ریجیکٹ جب اس کو کیا جاتا ہے اس پہ وردھا جگہ پر، تو سامراجی جو طاقت ہے وہ مکمل آزادی کے اپنے مطالبے پر زور دیا، تو ہندوؤں نے اپنے جو ڈیمانڈس کیے تھے اس پر کافی ساز برٹش پر اسٹریس دیا اور پریشر دی۔ گاندھی صاحب جو تھے اس وقت، انہوں نے اس خلیج کو وسیع کرنے کے طور پر دیکھا، ایک بڑے پیمانے کی ایز اے ڈیپ لیول پر اس چیز کو دیکھا، ان کے مطالبات، یہ حالات کو، تو قوم پرست اور ہندوستان برٹش حکمران کے درمیان سنجیدگی پیدا ہو گئی اس وقت نا۔ لین لیتھگو کا یہ تھاٹس تھا، ان کا آئیڈیا تھا کہ جو دا فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں، دراصل جو چاہتے تھے وہ ہندو تسلط کے بغیر، ہندو ان پر پریشرائز تھا، ہندو ان پر تسلط تھا، اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے، اور ایک غیر وفاقی انتظام تھا وہ نا۔ تو ہندو تسلط کے مسلمان جو تھے اس وقت، ہندو تسلط کے جو مسلمان تھے کے خوف کو ختم کرنے کے لیے، ان کے خوف کو، ان کے جو وہ خوف کہہ رہے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے اگست آفر کی پیشکش کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا، اس وقت پرومس کیا گیا تھا برٹش حکومت کے ساتھ کہ مستقبل کے جو آئین ہوں گے نا اس میں اقلیتوں کے جو ڈیزائر ہوں گے، ان کے جو تھاٹس ہوں گے، ان کے آئیڈیاز ہوں گے، اس کو مد نظر رکھا جائے گا، سامنے ان کو رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ کے لین لیتھگو کی جو پیشکش ہوتی ہے نا، مسلم لیگ نے لین لیتھگو کی یہ جو پیشکش ہوتی ہے اس سے آخرکار سیٹسفائیڈ اور کنونس نہیں تھی، تو ستمبر میں اسے مسترد کر دیا گیا، کس کو؟ پولیٹیکلز جو اس کا جو اگست آفر تھا اس کو پھر ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ڈیئر، آج کا میرا لیکچر یہی پر تھا کہ اگست آفرز پر۔ ڈیئرس، آپ سے التجا کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ کامنٹ کریں اینڈ شیئر کریں۔ Dears, thanks for watching my channels. Allah Hafiz.